औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम हो नबी की ज़ात पर, उनके अहले खाना पर और उनके साथियों पर। प्रोग्राम अरबी ग्रामर कुरान फहमी के लिए और अरबी उर्दू हम आंगी के साथ आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 20 की तिलावत करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 20 है। युकादुल बरको, करीब है कि बिजली, यख्ताफु अब्सारहुम, कि उनकी आंखें उनकी बसारत उचक कर ले जाए। कुल्लमा अज़ा लाहुम, जब भी उनके लिए वो रोशनी करती है, मशफ़ू फीही, तो वो उसमें चलते हैं। व इज़ा अस्लमा अलैहिम, और जब वो उनके लिए अंधेरा कर देती है, कामू, तो खड़े हो जाते हैं। वलाओ, और अगर शाह अल्लाह अल्लाह चाहे, ला साहबा बिस्समिहिम, तो वो ले जाए उनकी कुव्वत समात को, व अबसारहिम, और उनकी बसारत को। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब लफ्ज़ी तर्जुमा और ग्रामर और उर्दू के साथ आम आंगी देखते हैं। युकादू, युकादू में ये अलामत मुजारे है। मादा है इसका काफ, अलिफ और दाल। और ये हम देख चुके हैं कि अगर किसी लफ्ज़ के मादे में अलिफ हो तो वो वाव या ये से बदल जाता है। इस तरह जो सही लफ्ज़ है वो है कोद। काद, यहाँ पे अगर हम मज़ारे ये हटा देते हैं तो हमारे पास बचा लफ्ज़ काद। काद को हम फेल मुकारब कहते हैं। मुकारब कुर्बत से निकला है, यानी करीब है, यानी वो किसी काम के करने के करीब हो गया लेकिन रुक गया। इसके बाद कोई दूसरा फेल जरूर होता है जिसके वाक़े होने के कुर्ब को जाहिर जो है वो फिर कोद से करते हैं, यानी ऐसा हो सकता था, ऐसा करने के करीब था और फिर क्या हुआ। अब एक मिसाल देखते हैं कुरान पाक में से, सूरह बकरा में है। काला, उसने कहा, इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरातुन ला ज़लूलु तसीरुल अर्ज़ा वला तस्कियल हर्सा। ये वाक़या है गाय का सूरह बकरा में कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था कि एक गाय को ज़बह करो, तो उन्होंने कहा था गाय की निशानी बताओ। तो काला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु यकूलु, कि वो फरमाता है यानी अल्लाह ताला, इन्नहा बकरातुन, कि वो एक ऐसी गाय है, ला ज़लूलुन, जो कि मेहनत नहीं करती, तसीरुल अर्ज़, ज़मीन में जोती नहीं जाती, वला तस्कियल हर्सा, और ना वो खेती बाड़ी के लिए पानी ढोती है। मुसल्लमातुन, बिल्कुल सही सलामत है। लाशियातुन फी है, और उसमें कोई भी दाग नहीं। कालू, वो बोले, अलाना जेता बिल हक़्क़े, अब आया है तू हक बात की तरफ। फ़ज़बा हुआ, और फिर उन्होंने उसे ज़बह कर दिया। वमा कादू यफ़ालून, हालांकि वो ऐसा करने वाले ना थे, लगता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। अब कादू यानी करीब था कि वो ऐसा ना करें, यानी गाय को ज़बह ना करें, लेकिन फिर उन्होंने कर दिया। सिलसिले में सूरह ताहा की आयत नंबर 15 को देखते हैं कि इन्ना साता आतियातु अकादु, बेशक क़यामत आने वाली है। सात एक घड़ी है जिसको अक्सर क़यामत के नाम से भी कहा जाता है। अकादु, करीब है कि उख्फिया, कि मैं उसको छुपाऊं, ले तुझसी कुल्ल नफ्सिन बिमा तसा, ताकि हर नफ्स को उस चीज़ का बदला दिया जा सके जिसका वो जो है वो कोशिश करता है। तो अब ये है कि क़यामत जो है वो आने वाली है और अभी इस चीज़ का है कि उसको छुपाया जाए, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसका वक्त जो है वो उसको छुपा लिया जाए कि कब होगी, लेकिन फिर बाद में उसको ज़ाहिर हो जाना है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 74 है। इस सिलसिले में वलौला अन सबतना का लक़द किद्दत तरक्कुना अलैहिम शयअन कलीला, वलाओ, और अगर ला अन, अगर ये ऐसा ना होता, अन सबतना का, कि हम तुम्हें साबित कदम रखते हैं, लक़द किद्दत, तो फिर क्या था, बिलाशुबा आप करीब हो जाते,
तराकुन्ना अलैहिमा उनकी जानब शयन कलीलन थोड़ा सा, यानी अल्लाह ताला ने आपको साबित कदम रखा, वरना करीब था कि थोड़ा सा दूसरी तरफ माइल होते। फिर हुआ क्या कि ऐसा ना हुआ। ये पूरी आयत है, उसकी फिर तफसील देखेंगे। इसी से को आगे जब बढ़ाएं तो सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर जब 76 आती है, वह इन कादू, और ये के करीब था, ला यस्तफिजूना का, कि वो आपको फसला दे, मिनल अर्ज़े उस सरजमीन से, युखरिजू का, ताकि वो आपको वहां से निकाल दे, मिन्हा उसमें से, वजन ला यलबसूना खिलाफा का इल्ला कलील, और फिर जो है वो उस वक्त तक नहीं ठहरेंगे आपके बाद भी मगर बहुत कम। अब यह कि वो करीब था कि वो आपको फसला देते, लेकिन वो फिर इसमें कामयाब ना हो सके। उसके बाद है अलबर्क। अलबर्क को पहले भी हमने देखा। अलिफ लाम जो है, इसमें अलामतें जो है वो अलिफ लाम जो मैंने देखा था कि 5 मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता। पहले बर्क को हमने सूरह बकरा ही की आयत नंबर 19 में देखा था कि औ कसैब मिनस समाए फी है ज़ुलुमातिन व रद्दुन व बरक। तो बर्क के मायने चमक के, बिजली, अरबी उर्दू हम आंगी में बरकी कमकमे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बरकी आलात, बर्क रफ्तार। अस्तबरक मैंने कहा था कि वो कपड़ा जो बहुत रेशमी मोटा होता है। अलिफ सीन ते मैंने कहा था कि शिद्दत को जाहिर करता है। बर्क चमक के हवाले से कि वो फिर इतना रेशमी कपड़ा होता है, उसमें इतनी चमक होती है। यख्ताफू, यख्ताफू दो हमें अल्फाज मिल रहे हैं। खतफ लफ्ज है और ये उसके साथ ये अलामत मुजारे है, किसी चीज को तेजी से उचक लेना। इसमें हम 2 मिसालें देखेंगे कि उचक लेने के मायने में कितना की फर्क आता है। सूरह हज की आयत नंबर 31 है, हुनफा लिल्लाही, सिर्फ एक अल्लाह के होकर रह जाओ, गैर मुशरिकीन, बे ही उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। व मन युशरिक बिल्लाही, और जो कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक जो है वो ठहराए, फकअन्नमा, तो फिर उसकी मिसाल ऐसे ही है, खर्रा मिनस समाई, कि वो आसमान से गिर गया। फतख्तफहु तैरु, और फिर उसे परिंदे उचक कर ले गए। तो अब ये देखें कि उसकी मिसाल कैसी है कि वो आसमान की बुलंदी से गिरा और परिंदे जो है जो खाते हैं वो उनकी खुराक बनकर उन्होंने उसको उचक लिया। और तहवा बेहरीहो फी मकान सही कन, या फिर उसको जो है हवा किसी दूर जगह ले जाकर जो है वो फेंक दे। तो अब ये देखें कि वो कैफियत को अगर आप महसूस करें, हालत को, कि परिंदे उचक रहे हैं और हवा दूर किसी जगह पे ले जाके लड़खड़ाते हुए उसको छोड़ रही है, यानी कोई ठिकाना नहीं है। इस सिलसिले में एक देखते हैं मिसाल, सूरत अनकबूत की आयत नंबर 67 है। अवलम यराउ अन्ना जअलना हरमन आमिनन, कि क्या उन्हें नहीं देखा कि हमने हरम को, यानी हरम की हदूद को, काबतुल्लाह मक्का का शहर, अमन वाला बना दिया। वयुतखातफु अन्नासु मिन हौलिहिम, और उससे पहले क्या था कि वहां से लोग उचक लिए जाते थे, यानी लूट लिए जाते थे, चोर बाजारी थी, कोई कानून नहीं था। अब अमन है, अमन के बरक्स लफ्ज होता है फिसाद। तो अब उससे पहले एक फसाद था, यानी कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, वहां से लोगों को लूट लिया जाता था। और हमने क्या किया कि इस शहर को जो है वो अमन वाला बना दिया। तो अब खतफ, उचक लेना, लूट लेना। अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। यानी ये देखें कि हमने कितना जो है हरम को जो है वो अमन वाला बना के लोगों पे नेमत अता की। खतफ, उचक लेना, लूट लेना। अब सारहुम, हम इसमें इसम ज़मीर है। इससे पहले हमने सूरह बकरा ही की आयत नंबर जो है वो 7 को देखा था। अल्लाह ताला का इरशाद था, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला सामिहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम।
बसर वाहिद है, जमा है अबसार। देखना, देखने की सलाहियत, बसारत। अरबी उर्दू हमांगी के सिलसिले में अगर हम देखें तो बसीरत, बसरी आलात, कुव्वत बसारत, ये सारे अल्फाज इसी तरह बोले जाते हैं। अबसारहिम, उन सब की कुव्वत बसारत। बरकु यख्ताफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक कर ले जाए उनकी बसारत को। कुल्लामा, अब कुल्लामा को हम देखते हैं, ये दो अल्फाज का मजमुआ है, कुल और माँ। कुल के जो मादा है वो काफ, लाम और लाम है। 2 दफा लाम आता है। ये हमने पहले भी बताया है कई दफा कि जब एक ही लफ्ज की तकरार हो रही होती है तो एक को हज़फ कर दिया जाता है और फिर शद लगा दी जाती है। तो यहाँ लफ्ज है कुल्ली, कुल्ली भी हो सकता है, कुल्ला भी हो सकता है, कुल्लू भी हो सकता है, कुल्लुन भी हो सकता है, वो उसके एक रेफरेंस जो फ़र्क आएगा। लेकिन ये देखें कि 2 लाम थे, एक लाम को ख़त्म कर दिया गया और एक के साथ जो है वो फिर शद लगा दी गई। मतलब होता है कि किसी चीज़ के तमाम अज्जा, यानी एक चीज़ है उसको कुल के तौर पर लेना और उसमें जो भी उसके अज्जा हैं वो सब के सब शामिल होते हैं। अरबी उर्दू हमांगी के सिलसिले में अगर हम देखें तो कुल का लफ्ज़ हमारे पास उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और इसी मायने में ही इस्तेमाल होता है। माँ हम पहले भी देख चुके हैं कि नहीं के मायने में इस्तेमाल होता है, जो, जैसा, जिस, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ के साथ, और क्या यानी इस्तिफहाम के लिए। तो यहाँ जो है वो जो के मायने में इस्तेमाल हुआ है कि जब किसी चीज़ की कोई बात बयान करनी होती है कि जो चीज़ उसको मखसूस करना है, जिसके साथ, जैसे के साथ। कुल्लामा, कुल्ला और उसके साथ माँ। इसके बाद अक्सर फेल मासी आता है। अब कुल्लामा तमाम में से जो। अब पीछे जिक्र के साथ चीज़ का हो रहा था कि बिजली का, कि उनकी जो है कुव्वत बसारत को जो है वो ले जाए। अब बिजली की एक चमक होती है। अब यह है कि उस तमाम में से जो, या मैंने जैसे कहा कि इसके बाद अक्सर हमारे पास फेल मासी आता है। जब कम तर्जमा भी हम करते हैं, क्योंकि जब करते हैं तो जब हमारे पास मासी के लिए भी आता है और मुस्तकबिल, जब भी या जब कभी, जो भी। अब इसमें जो है ये किस्म का हमने कहाँ से लिया? कुल से, यानी उस कुल से, उस रोशनी से जो भी रोशनी होती है, जब भी होती है। तो अगर हम मिसालों को इकट्ठा देखें कि सूरह बकरा की आयत नंबर 17 में था कि मसलहुम कमसल्लज़ी इस्तौक़द नारा, कि उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक शख्स ने आग जलाई। फलम्मा अज़ाता महौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो जब फिर रोशनी हो गई, अब वो आग की रोशनी हो गई तो फिर क्या हुआ कि और से माहौल जो है वो रोशन हो गया, अल्लाह ताला वो रोशनी ले गया। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया, ला युबसिरून, वो कुछ भी नहीं देख सकते। दूसरी मिसाल है कि औक़सब मिन अस्समाए फ़ीहि ज़ुलुमातिन व रद्दुन व बरक़न, कि अब या उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आसमान से एक मूसलाधार बारिश हो रही है, उसमें फ़ीहि ज़ुलुमातिन, बहुत ज़्यादा तारीकी है, व रद्दुन, और जो है वो बादलों की, बिजली की कड़क भी है, और बरक़ुन, और रोशनी भी है। यजअलून असाबिअहुम, वो अपने जो है वो कानों में जो है वो फ़ी अज़ानिहिम, अपनी उंगलियां जो है वो अपने कानों में डाल लेते हैं। मिन अस्साइक़ि हज़रल मौती, किससे? बिजली के वो जो एक है उसकी कड़क से और उसके मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन, तो अल्लाह ताला जो है वो काफिरों को घेरे हुए है। ये दोनों मिसालों की हम काफ़ी वजाहत भी पीछे कर चुके हैं। अब बर्क जो है उससे क्या होता है? रोशनी होती है, जिस तरह आग से उसी तरह बर्क से। आप देखें कि लफ्ज़ भी हमारे पास अज़ा आता है, अज़ा के मायने रोशनी। अब आप ये देख रहे हैं कि उससे कभी माहौल रोशन होता है, जब भी या जो भी रोशनी होती है। तो इस मंजर को देख के आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि कुल्लामा यानी वो पूरी की पूरी बिजली में से जब भी और जितनी भी जो है वो रोशनी होती है। अज़ा को दोबारा देखते हैं।
زو سے نکلا ہے زواد واو اور حمزہ روشن. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں جس کا میں نے ابھی بھی حوالہ دیا ہم نے یہ لفظ دیکھا ہے ازعاد. تے اس میں علامت مؤنث ہے. مادہ اس کا زواد واو اور الف ہے. زو زیا ازا پھر فعل ماضی ہے ہمارے پاس جو میں نے پہلے اس میں بھی کہا کہ ہمارے پاس اب بھی آیا ہے یہ لفظ. روشن ہو گئی. عربی اردو ہمانگی کے سلسلے میں ذو فشاں سیاہ سیاہ الحق سیاہ الدین کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ترجمہ کیا ہے یہی ہے روشن. لاہم لاہم میں لام حرف جر ہے ہمارے پاس. ہم اسم ضمیر ہے. لام کو عربی گرامر کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ حرف جر ہے اور پریپوزیشن میں آتا ہے. یہ ہمارے پاس زبر کے ساتھ بھی آتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی آتا ہے. مختلف معنی اس کے لیے یقیناً فی کے معنی میں بھی آتا ہے, الا کے معنی میں بھی آتا ہے اور کسی کلام کو شروع کرنے کے لیے بھی. لیکن یہاں یہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس کی مثال ہم پہلے بھی دیکھ چکے. لاکم دینکم ولی الدین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. ہم اسم ضمیر وہ سب. لاہم ان سب کے لیے. مشو مشو میں ہمارے پاس واو الف علامت جمع ہے سب کے سب. اس کے بعد لفظ ہمارے پاس رہ جاتا ہے مشی. اگر ہم مشو کو دیکھیں تو ہمارے پاس ماضی جمع مذکر غائب ہے. واو الف سے یہ جمع ہو گیا. مادہ اس کا میم شین یہ ہے. معنی اس کے بنتے ہیں پیدل چلنا, یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک اپنے ارادے سے منتقل ہونا. اب انسان پیدل چلتا ہے ایک جگہ سے دوسری طرف جاتا ہے. امام راغب نے اس میں ایک بات نوٹ کی ہے, اضافہ کیا ہے کہ ایک فرد اپنے ارادے سے ایسا کرے. مشی کا جو پیدل چلنے کے مفہوم میں ایک دو مثالیں ہم دیکھتے ہیں. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 195 ہے. اَلَہُمْ أَرْجُلٌ کیا ان کے پاؤں ہیں؟ بھلا سوال ہے. یمشون بہا کہ وہ اس سے چلتے ہیں یا چلیں. ام لہم ایدن یبطشون بہا کیا ان کی جو ہیں وہ ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں. ام لہم اعین کیا ان کی آنکھیں ہیں یبصرون بہا کہ وہ ان سے دیکھیں. ام لہم اذان یسمعون کہ کیا ان کے کان ہیں یا کہ ان سے وہ سنیں. قل کہہ دیجئے ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون کہہ دیجئے کہ اپنے پھر شرکاء کو بلا لیں اور پھر جو ہے اگر میرے لیے کوئی بگاڑ سکتے ہو تو بلاؤ بگاڑ لو, یا کوئی چال چلنا قید ہوتا ہے چال چلنا. فلا تنظرون اور پھر تم مجھے بے شک اس چیز کی مہلت بھی نہ دینا. یہ ایک قسم کا بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو ان کے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چلیں؟ نہ وہ چل سکتے ہیں, نہ ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو پکڑ سکیں, نہ آنکھیں ہیں نہ وہ جب دیکھ سکیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ جو ہے وہ مشی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ پاؤں کے ساتھ چلنا, پیدل چلنا. اسی طرح سورۃ قلم کی آیت نمبر 11 ہے. ہم ماسن مشان بالنمیم یعنی بہت تانا دینے والا, چگلی میں بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرنے والا, بھاگنے والا, مشاء چلنے والا. فی میں فی حرف جر ہے, یہ اسم ضمیر ہے. دونوں کو ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. اس میں واو اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا سورہ بقرہ میں ہی, اور اب دوبارہ سورۃ بقرہ ہی کی آیت نمبر 11 کو دیکھتے ہیں. وَإِذَا اور اذا
یہ ہمارے پاس دو حروف ہیں، اس اور اذا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے نیچے زیر ہے اور زال کے اوپر جزم ہے۔ دوسری صورت میں الف کے نیچے زیر ہے، زال کے اوپر زبر بھی ہے اور الف بھی ہے۔ یہ دو حروف اس اور اذا۔ ترجمہ جو ہے جب ہم اس کا کرتے ہیں تو جب اور کیونکہ، جب کے بھی آتا ہے۔ جب جو ہے یہاں پہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اذا جب، یکا یک پس اور شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب اذا کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم ماضی اور مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں۔ جب کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رہے کہ جب جو ہے ایک زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مختلف صورتحال کے لیے بھی، کیونکہ، جب، جیسا کہ، جو ہی، تو اس طرح بھی جب کا مطلب جو ہے تھوڑے تھوڑے جو ہے مفہوم کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی حوالے سے جب ہم جب کو دیکھتے ہیں کہ اس اور اذا جب بھی ہے اور اس کے دوسرے مفہوم بھی ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کی مثال کو دیکھیں تو سورہ بقرہ میں ہے کہ اس کالا موسیٰ لقومہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ اب اس آیا ہے تو ساتھ ماضی کا صیغہ آیا ہے کالا۔ اذا کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماضی میں دیکھیں تو سورہ کہف میں ہے کہ حتیٰ اذا بالغ مغرب الشمس، یہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر۔ اب یہاں بھی اذا کے ساتھ بالغ، پہنچا، ماضی کا صیغہ ہے۔ مستقبل کے حوالے سے اگر دیکھیں سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہ قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو صورتحال کیا ہوگی۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مستقبل کا صیغہ ہے۔ ہر حال میں ہمارے پاس جب آئے گا تو ماضی اور مستقبل دونوں آ سکتے ہیں، اور جب کبھی اس کے ساتھ مضارع آئے گا پھر کیا صورتحال ہوگی۔ اور جب کا میں نے مفہوم بتایا کہ یہ زمانے کے لیے بھی، کسی بات کو یاد کروانے کے لیے بھی، کسی واقعے کو دہرانے کے لیے بھی، تھوڑی تھوڑی صورتحال کے ساتھ اس کا معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ اسلامہ، اسلامہ مادہ ہے اس کا زوین لام میم۔ اس حوالے سے ہم نے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 17 میں اس مادے سے ظلمت کا لفظ دیکھا تھا، تو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب مثال بیان کی گئی تھی منافقین کی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات، کہ انہیں پھر ظلمات میں چھوڑ دیا۔ ظلمات، یہ دیکھا تھا کہ ظلمات جو ہے ہمارے پاس جمع ہے، واحد اس کی جو ہے ظلمات۔ دونوں صورتوں میں ترجمہ ظاہری بات ہے، اندھیرا، تاریکی، واحد سے جمع کر لیں۔ ظلماتن کا مادہ بھی ہمارے پاس جو ہے زوین لام میم ہی تھا، جو میں نے کہا اسلامہ میں ہم نے دیکھا کہ مادہ ہمارے پاس زوین لام اور میم ہے۔ ظلم، نقص کرنا ہو جانا، کسی چیز میں نقص پیدا ہو جانا یا اس میں کمی کرنا۔ سرکشی اور حدود اللہ سے تجاوز جو ہے کرنا، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ ظلم استعمال ہوتا ہے۔ مصائب اور مشکلات کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بحر ظلمات، یعنی بہت زیادہ مشکلات۔ امام راغب میں لکھا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، وہ کمی کر کے ہو، زیادتی کر کے ہو یا زمان و مکان سے ہٹا کر ہو، ہر صورت میں اس کو ہم ظلم ہی کہیں گے۔ عربی اردو ہم آہنگی کے سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ظلم، ظالم، مظلوم، یہ سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، اور یہ اسی موقع پہ استعمال ہوتے ہیں جب کوئی حق تلفی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ایک چیز دوسرے کو دے دی جاتی ہے،
تو ایسے تمام مواقع کے لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسلمہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ علیہم، اب علیہم جو ہے یہ بھی ہمارے پاس دو ایک قسم کا الفاظ سے مل کر بنا، علا اور ہم۔ علا پر کے لیے، ہم سب اسم سمیت بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ کامو، کامو میں ہمارے پاس واو الف علامت جمع ہے، یعنی وہ جب سب رک جاتے ہیں۔ کامو کا مادہ جو ہے وہ کاف واو اور کھڑا ہونا، متوازن ہونا، مستحکم ہونا، رک جانا۔ عربی اردو ہم آہنگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، قیام، مقام، قیم، قائم، یہ سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہے وہ ساری چیزیں اقامت سے، قائم ہونے سے، کہ ایک چیز واقع ہوئی، قائم ہوئی، کھڑی رہی، مستحکم رہی، اپنی جگہ پہ رہی۔ مقیم وہ شخص جو کسی جگہ کھڑا رہتا ہے، رہائش رکھتا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ واو اور لاؤ، لاؤ تین معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، شرط کے لیے، تمنا کے لیے، اور کیوں نہیں، یعنی استفہام بھی ہے اس میں، خبر بھی ہے اور اس میں انکار بھی ہے۔ تو اب تینوں کی مثالیں دیکھتے ہیں، اس سے ان کے مفہوم جو ہے وہ اچھی طرح سے واضح ہو جائیں گے۔ شرط کے معنوں میں دیکھیں تو یہیں پہ ہے، اسی آیت میں ہی ہے کہ وَلَوْ، کہ اگر، شاء اللہ، اللہ چاہے۔ اب یہ ہے کہ چیز کیا ہے، لا ذہب بسمعہم و ابصارہم، تو ان کی قوت سماعت اور ان کی جو ہے وہ قوت بصارت کو لے جائے، لیکن کیا ہے کہ اگر اللہ چاہے۔ اب یہ شرط ہے، اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، نہ چاہے تو پھر نہیں ہوگا۔ اب شرط کیا ہے، اللہ کی چاہت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ساتھ ہی پھر فرمایا کہ ان اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ جب ہم تھوڑی دیر تک اس کا کرتے ہیں ترجمہ، اور اس کا پھر جب اس آیت کی پوری تفسیر دیکھیں گے تو یہ چیز سامنے آئے گی، لیکن یہاں جو بتانا ہے کہ لاؤ شرط، کہ اگر اللہ چاہے۔ تمنا یعنی خواہش کرنا۔ اب اس حصے میں سورۃ حجر کی آیت نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ربما یود الذین کافروا، کہ بسا اوقات کفار جو ہیں وہ یہ خواہش کریں گے۔ اب اس بسا اوقات کو ان کا یہ قیامت کی ہی گھڑی ہوگی، لو، کاش، کانو مسلمین، کہ کاش وہ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہوتے، اسلام قبول کر چکے ہوتے دنیا میں۔ لو، کاش، تمنا ہے ان کی، اور تمنا کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خواہش کے لیے، کاش ایسا ہوتا یا کاش ایسا ہو جائے۔ نہیں۔ اب سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 ہے، لولا انزل علیہ ملک، کہ کیوں نہ اس کے لیے کوئی فرشتہ بھیجا گیا۔ اب یہ ہے کہ سوال بھی ہے اور اس چیز کے لیے کہ ایسا کیوں نہ کیا گیا۔ تو پوری ذرا آیت پڑھتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ کفار کے بارے میں کہا گیا ہے، مالی ھذا رسول، کہ یہ کیسا رسول ہے، یاکلو طعام، کہ جو کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل علیہ ملک، کہ اس کی جانب جو ہے اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہے ہیں تبلیغ کا، لولا انزل علیہ ملک، کہ ان کے لیے کوئی جو ہے فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا گیا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈراتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ تو ہماری ہی جیسا کا آدمی ہے، تو اب جو ہے لا کے ساتھ لا آیا تو اس کے ساتھ مل کے بنا کہ ایسا کیوں نہ کیا گیا۔ شاء جو ہے اس کا مادہ جو ہے شین، یہ اور الف ہے، اور الف کے اوپر جو ہے وہ حمزہ ہے، شاء بنتا ہے۔ ہم اس کو عام بھی دیکھتے ہیں، معنی اس کے ارادے اور مشیت کے ہیں۔
یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارادہ اور مشیت ایک ہی چیز ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ فرق ہے۔ ارادے کے معنی جو ہے وہ صرف چاہنا ہوتا ہے، اور مشیت کے معنی جو ہے ایجاد کرنا، یعنی ایک چیز کو چاہا اور پھر وہ کر بھی دیا۔ تاہم یہ سیاق و سباق سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو اس وقت کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا، جب وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ کئی دفعہ صرف ارادہ ہو، اس کے بعد اس کی جو ہے ایجاد بتا دی جائے، اور اگر اللہ کا ارادہ ہوگا کسی کام کے کرنے کا تو وہ تو پھر ہر حال میں ہو کے رہتا ہے۔ انسان کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ ارادہ کرے لیکن اس کو تکمیل تک نہ پہنچ جائے۔ تو مشیت کا لفظ عام طور پر ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ پھر جو چیز چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب یہ ارادے کے لیے بھی استعمال ہوگا، یا کہیں لفظ ارادہ بھی عربی میں استعمال آتا ہے، ارادہ عربی کا بھی لفظ ہے، تو اس کے معنی جب اللہ کے حوالے سے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے پھر وہ جو چاہتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور وہ کام ہو بھی۔ شاہ کے اسی مادے سے یعنی شین جین سے ایک لفظ شیئن بھی ہمارے پاس بنتا ہے۔ شیئن کو دیکھتے ہیں کہ شے کوئی شے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، شے بھی ہو سکتی ہے، کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ جو شیئن کی وضاحت کی گئی ہے اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر چیز جو موجود ہو، وہ جسمانی طور پر ہو یا وہ ذہنی طور پہ ہو، یعنی صرف ہم اس چیز کو اگر محسوس کرتے ہیں، فزیکلی ہمارے پاس موجود نہیں بھی ہے تو بھی وہ چیز معاملہ یا حقیقت کے درجے میں آ جاتی ہے، جس چیز کا علم حاصل کیا جا سکے، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے متعلق خبر بھی دی جا سکے۔ اب جو شیئن میں جو ہے یہ جو شے ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں سے ہم جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کوئی شے نہیں دے سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ اس دن کوئی جو ہے شفاعت قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کوئی چیز بدلے میں لی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو کوئی جو ہے شیئن کا لفظ کہ یعنی کوئی بھی نفس جو ہے کسی دوسرے کو کوئی بھی چیز نہیں دے سکے گا، وہ فزیکلی ہو، وہ غیر محسوس طریقے سے کی گئی، جیسے ہم کہتے ہیں نیکی کا ایک لفظ ہے، نیکی کی وضاحت کیسے ہوگی، معاملہ، کوئی حقیقت، کوئی اچھا عمل، کسی معاملے میں عدل و انصاف، کسی معاملے میں کوئی بے ایمانی، تو اس طرح کوئی بھی نفس دوسرے نفس کو کوئی بھی چیز نہیں دے سکے گا۔ عربی اردو ہم آہنگی کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو شے کا لفظ ہم جو استعمال کرتے ہیں، جو میں نے شیئن کا بھی کہا تھا، تو بہت زیادہ یہ لفظ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے، اور جب اگر ہم شاء کے اس کے معنی میں لیں تو پھر مشیت کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی شاء کا ترجمہ جب ہم شے کے معنی میں کریں یا جو ہے مشیت کے معنی میں کریں تو دونوں ہی الفاظ جو ہیں ہمارے پاس اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ لا صاحبہ، لا یقیناً، پہلے بھی میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس دو طرح سے استعمال، ذہب لے جانا، ذہبہ لے گیا، فعل ماضی پاس، بسمہم، بسمہم، بے اس میں حرف جر ہے، ہم اسم ضمیر۔ اب ہم نے بے حرف جر کے بارے میں دیکھا تھا کہ یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ کو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ بسمہم میں اس کے بعد ہمارے پاس سما رہ گیا، سماعت، محفل سماعت، اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ محفل جس میں سنا جاتا ہے۔ سمہم کا مطلب بنے گا ان سب کی سماعت کو۔ اب سارہم پھر ہمارے پاس ہم اسم ضمیر، اس کے بعد بصر، بصارت، بصیرت،
سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 7 میں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوۃ، تو سمعہم اور ابصارہم کے یہ دونوں الفاظ دیکھے تھے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمع و بصر یعنی سننا اور دیکھنا، یہ دو قوتوں کا ذکر یا دو حواس کا ذکر اکٹھا جو ہے وہ آیا ہے۔ جب ہم نے حواس اور دل کے بارے میں پروگرام کریں گے تو اس میں بتائیں گے کہ کس طرح ان حواس کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ دیکھیں کہ پہلے بھی ہم نے دو حواس کو اکٹھا دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پھر ایک چیز کی وضاحت کر دیں جو پہلے بھی ہم نے کی تھی کہ قوت سماعت اور قوت بصارت کی ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس اعضاء، جیسے آذان، کان ایک عضو ہے ہمارے پاس، اب جو اس کی صلاحیت ہے وہ ہے سماعت، سامع، سننے والا، محفل سماع، جو میں نے کہا مختلف الفاظ اس سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح عین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں آنکھ کے لیے، اس جو ہے وہ آنکھ ہے، عین کے لفظ عین استعمال ہوتا ہے۔ بصارت، بصیرت، بصیر، مبصر، یہ سارے الفاظ اسی سے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے سمیع بصیر، یعنی سننے والا اور جاننے والا، یعنی بصیرت رکھنے والا، دیکھنے والا۔ ان اللہ سمیع بصیر، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے سننے والا اور اس کو دیکھنے والا ہے۔ انا، بے شک، بہت دفعہ ہم دیکھ چکے اللہ۔ اب اللہ کا یہ نام جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھا، اور یہاں بھی ہم صرف اللہ کو اللہ کہہ کر آگے چلتے ہیں۔ بعد میں ہم ایک پورا پروگرام کریں گے کہ اس لفظ کے معنی کیا بنتے ہیں۔ اللہ پر، کلی، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کا کاف، لام اور لام ہے، کسی چیز کے تمام اجزاء۔ اور عربی اردو ہم آنگی کے سلسلے میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس لفظ استعمال ہوتا ہے کل، یعنی تمام کے تمام۔ شیئن، شیئن اس کا مادہ شین، ج اور الف ہے، یا حمزہ ہم اسے کہتے ہیں۔ اسی آیت میں ہم نے دیکھا تھا جب شاء کو دیکھا تھا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تو اس کا مادہ بھی ہمارے پاس یہی تھا، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے ایک معنی جو ہے وہ شیئن بنتے ہیں، جس کو ہم الگ حمزہ کے ساتھ بھی لکھتے ہیں اور الف اور حمزہ کے ساتھ بھی۔ ترجمہ اس کا چیز، معاملہ، حقیقت۔ شیئن کے بارے میں یہ بھی ہم بتایا ہے کہ ہر چیز جو موجود ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خواہ جسمانی طور پر ہو، ذہنی طور پر ہو، اس کا علم حاصل کیا جا سکے، وہ بھی ہمارے پاس شے کا درجہ رکھتی ہے، اور جس کے متعلق خبر دی جائے، وہ معاملہ ہو، کوئی حقیقت ہو، تو ان ساری چیزوں کے لیے لفظ شیئن استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی اردو ہم آنگی میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ شے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قدیر، قدیر کا معنی جو ہے وہ مادہ جو ہے ہمارے پاس کاف، دال اور رے۔ معنی میں اس کے اقتدار، غلبہ، اندازہ اور پیمانہ بھی ہے۔ اندازہ اور پیمانہ کی بات ہوگی تو یعنی جو چیز ناپ کے دینی، جو چیز کا اندازہ مقرر کرنا، وہ تنگی بھی ہو سکتی ہے اور کسی چیز کو جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ قدرت، قادر، قدر، تقدیر، مقدر، یہ تمام الفاظ جو ہیں اسی مادے سے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ قدر سے ایک چیز جو ہوتی ہے تعظیم کرنا، اور پھر جو ہے کہ جو جہاں ہے اس کے مطابق ایک چیز کو رکھنا، اسی سے دوبارہ جو ہے پھر ہمارے پاس ایک پیمانہ اور اندازہ اس چیز کے معنی آتے ہیں۔ عربی اردو ہم آنگی کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں تو قدرت، قادر، قدر، تقدیر، مقدر، یہ تمام الفاظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔
اب ہم آیت کا پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جو قاد البرق قریب ہے کہ بجلی یختافو اچک لے جائے اب سارا ہم ان کی قوت بصارت کو، کلما ازا جب بھی روشنی ہوتی ہے لاہم ان کے لیے مشوفی ہی تو وہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر جو ہے تاریکی چھا جاتی ہے کاموں تو وہ پھر رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو وہ لے جاتا ان کی قوت سماعت کو وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی قوت بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔